11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म की जो स्पीच थी वो यही थी कि भाई उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप आज़ाद हैं कि आप अपनी मस्जिदों के अंदर जाएं, आप आज़ाद हैं कि आप अपने गिरजाघरों चर्चेस में जाएं, और आप आज़ाद हैं कि आप अपने टेंपल्स के अंदर यानी कि मंदिरों के अंदर जाएं। यानी कि उन्होंने इस बात के ऊपर ख़ासा ज़ोर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रियासत जो है, जहाँ पे हर फ़र्द का जो है, हर शहरी का जो है अपनी हुकूमत के साथ इमरानी मुआहदा होगा, और वो इमरानी मुआहदे के अंदर रहते हुए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर रहते हुए जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो अपने लोगों की जो है हर चीज़ की प्रोटेक्शन करेगी, उनकी इबादत गाहों की, उनके रिलीजन की। लेकिन 1947 से लेके अब तक जो है सिर्फ 2% हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर, और इंटीरियर सिंध के अंदर ये ज़्यादातर हैं। अब इंटीरियर सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर अगर हम देखें कि थर पारकर और मीरपुर ख़ास के अंदर ये ज़्यादातर केसेस सामने आते हैं कि वहाँ पर ज़बरदस्ती जबरन उनके जो मज़हब है उसकी तब्दीली की जाती है, और उनसे जो है चाइल्ड मैरिज की जाती है। यानी कि जिन बच्चियों की उम्र होती है 14 से 15 साल, उनको जो है वो ज़बरदस्ती उनके साथ शादी की जाती है। वहाँ पे वडेरा सिस्टम जो है वो इसके ऊपर जो है काफ़ी सालों से, काफ़ी देर से, क्योंकि उनको सियासी पुश्तपनाही भी हासिल है और उनको उनकी सपोर्ट भी हासिल है, सियासी सपोर्ट भी हासिल है, तो वो ये जो चीज़ है ये काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। तो ये कोई मैं अपनी तरफ से चीज़ नहीं कह रहा, ये जो चीज़ें हैं ये UNHCR की रिपोर्ट है इसके ऊपर, UNPO की रिपोर्ट है इसके ऊपर, और पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर इसको कंडेम कर रही है। जनेवा के अंदर जो है वो UNHCR की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी के सालाना तौर के ऊपर तकरीबन 20 हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है और उनको जबरन उनसे शादी की जाती है, और जबरन जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, जो कि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, तो उसके अंदर जो है उनसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली ये कन्वर्जन करवाई जाती है, रिलीजियस कन्वर्जन करवाई जाती है। ये अब इसके जो इसके अंदर जो हमें केस मिलता है, पूजा कुमारी का हमें केस मिलता है कि वो बंदी जो है उसने मना कर दिया था, वो बच्ची ने मना कर दिया था शादी से, और उसने इस जबरन अपना दीन बदलने से, अपना मज़हब बदलने से उसने मना कर दिया था, तो उसको बाद में कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो है UNPO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2 तरह के मेथड्स होते हैं, 2 तरह के तरीके होते हैं जिस तरह से उनको कन्वर्ट करवाया जाता है, उनके मज़हब से हटाया जाता है। पहली बात ये कि जी के बॉन्डेड लेबर के अंदर क्या है कि ये जो भट्टे वगैरह होते हैं यहाँ पे उनको ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है, और उनकी आज़ादी की कीमत ये रखवाई जाती है जी कि यहाँ तो तुम अपनी एक बच्ची हमें दे दो और उसका जो है उसकी हमारे साथ शादी करवा दो, और उसका जो है वो मज़हब तब्दील करवा कर, ताकि वो फिर सारे जो है वो ख़ानदान की जो है वो आज़ादी का बायस बन सके। और दूसरा जो है अगवा करके ज़बरदस्ती से शादी की जाए और उसका जो है वो मज़हब भी तब्दील किया जाए। अब इसके अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो कि पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर जो स्टेट है, जो रियासत है, वो पूरी तरह से फ़ेल होती है। ये इंटीरियर सिंध का मामला है। इंटीरियर सिंध के मामले के अंदर जो है वो वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ख़ुद को एक सेकुलर पार्टी के तौर पे पोर्ट्रे करती है। वो अपने आप को ऐसे पेश करती है कि वो एक बहुत ही लिबरल, बहुत ही सेकुलर और बहुत ही मॉडर्न ख़यालात की, लेकिन ये सब कुछ उनकी हुकूमत के अंडर, उनके सूबे के अंदर, उनके अंदरून सूबे के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत है, और उसके ऊपर कोई भी वो एक्शन नहीं ले रहे। और दुनिया जो है वो इसके ऊपर हम पे लान तान कर रही है, और जो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और ये समझने से मैं कासिर हूँ कि वो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कभी कोई बात क्यों नहीं की, कभी कोई इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कंडेम नहीं किया, कभी इसके ऊपर
کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی. خیر اب دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر جو میں نے شروع کے اندر ہی بتایا کہ قائد اعظم کی جو اسپیچ تھی اس کے اوپر جو ساری باتیں کیں وہ انہوں نے ایک پورا زور دیا تھا کہ اس کے اندر جو ریاست ہے وہ حفاظت کرے گی، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے ریاست کے انڈر آتا ہے. ہماری بہت ساری جو لوگ ہیں وہ ریاست مدینہ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے، اسپیشلی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی. لیکن ریاست مدینہ جو اصل میں جو ریاست مدینہ تھی، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فتح مکہ ہوا اور اس کے اوپر جو بھی سارے معاملات ہوئے، ایک ریاست بنی، تو اس کے اندر جو تھی جیوش کمیونٹی تھی اس کو بھی پروٹیکشن دی جاتی تھی، یعنی کہ وہ بھی اس ریاست کے فرد مانے جاتے تھے، اور ان کو جو باقی طور پہ مسلمانوں کو رائٹس حاصل تھے وہی سیم ٹو سیم وہ جیوز کو بھی حاصل تھے. اور ان کے اوپر کبھی کوئی اس کی طرح کے کوئی بھی اس حوالے سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی. یہاں تک کہ یروشلم کے اوپر جب حضرت عمر نے جو خلیفہ دوم تھے انہوں نے جب اس کے اوپر جب یروشلم فتح کیا تھا تو وہاں کے جو جیو کمیونٹی تھی وہ مسلم کمانڈرز کے اندر، مسلم کمانڈ کے انڈر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی پروٹیکشن اس طرح سے کی جاتی تھی، ان کے رائٹس کی، ان کے لاز کی، ان کی ہر عبادت گاہوں کی ان کی پروٹیکشن اس طرح سے کی جاتی تھی کہ جیسے ایک حکومت کا، ایک ریاست کا کرنے کا حق ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر جو ہے آج تک کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پاکستان کے اندر، اور یہ ایسی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. نہ کہ ہمارا یہ آئین ہمیں چیز بتاتا ہے، نہ ہمارا یہ اخلاقی طور پہ ایسا کوئی حق ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ جبراً ایسی کوئی چیز کریں، نہ ہی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے. ہمارا دین بالکل بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اور اس طرح سے کوئی ثواب بھی نہیں ہم کما رہے ہوتے. اگر ہم کسی کے اوپر گن پوائنٹ پہ رکھ کے یا کسی کی زبردستی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے یہ اس کا مذہب بدلوائیں نا، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. چاہے آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، چاہے آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، چاہے آپ کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں، اس چیز کے اوپر کبھی بھی دین ہمیں گرین لائٹ نہیں دیتا. اس نے ہمیشہ روکا ہے، اور دوسرے لوگوں کی جو انسانیت کی عزت کرنے کی ہمیشہ ہمیں سبق دیا ہے. اب اس کے اوپر اگر سولوشن کی بات کریں تو 2021 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک پیش ہوتا ہے بل پیش ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے. لیکن یہ بل کیوں نہیں کامیاب ہوتا 2021 کے اندر؟ کیونکہ JUI جو ہے وہ اس ساری جو کمیٹی تھی جس کی سربراہ جو ہے ریلیجس افیئرس کی کمیٹی، اس کی سربراہ جو تھی وہ JUI والے تھے، اور JUI والے جو تھے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاجاً واک آؤٹ کر جاتی ہے. اور JUI مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جو ہیں وہ PDM کے ساتھی ہیں. جمہوریت کو بچانے کے لیے یہ ساتھ چل رہے ہیں، اور جمہوریت کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر جس کے اوپر سے ہمارا دین بھی ہمیں روکتا ہے، اور جو ایک سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا ضمیر ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک بات ہے، اور سب سے بڑھ کے نہ ہمارا دین اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے. لیکن وہ اس چیز کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا جو ہے یہاں پہ ایک معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف ہی جائے جا رہے ہیں، اور جو 1947 سے لے کے آج 2023 ہو گیا ہے، یہ سارے 75-76 سالوں کے اندر جو ہے ان کی یہی ایک 2% تھے وہ، اور 2% کے 2% ہی ہیں. یا تو کچھ مائگریٹ کر جاتے ہیں، یا پھر کچھ جبراً جو ہے وہ ان سے ان کا مذہب تبدیل کروا دیا جاتا ہے. تو اب جہاں پہ ساری ایک جو بات ہے کہ جس کے اوپر مطلب ایمفسائز کرنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ یار جو ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. نہ ہی اس کے اوپر کبھی کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی کبھی کوئی میڈیا کے اندر اس کے اوپر بات کرے گا، نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی کوئی ان کے رائٹ کے لیے کوئی کھڑا ہوگا. اگر ہم PTI کی بھی بات کر لیں، اگر ان کے کافی زیادہ سپورٹ ہیں اور وہ سب سے بڑی پارٹی مانے جاتے ہیں، تو PTI کے اندر ہیں میاں مٹھو صاحب. میاں مٹھو صاحب جو ہیں یہ ایک شرائن آنر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں. لیکن ان کے اوپر اتنی زیادہ ایکیوزیشنز ہیں، اتنے زیادہ الزامات ہیں اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے اس طرح کی حرکات اتنی زیادہ کی ہوئی ہیں کہ UK کی گورنمنٹ نے ان کو ان کو بین کیا ہوا ہے UK کی انٹری سے، ان کو بالکل بھی منع کیا ہوا ہے. لیکن اسلام آباد بار ایسوسیشن والے ایک سیمینار رکھواتے ہیں، اور وہ سیمینار کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ یہی کہ پاک اینٹی کمیشن
پاک اینٹی کنورژن بل کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہیں. اور وہ کس کو بلاتے ہیں؟ وہ بلاتے ہیں میاں مٹھو صاحب کو. یعنی کہ یہاں پہ ایک وہ بندہ جس کے اوپر اتنے زیادہ الزامات ہیں، جس کو یو کے والوں نے بین کیا ہوا ہے ساری کی ساری یہ سارے ایکویزیشنس کی وجہ سے، تو وہ بندہ جو ہے اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہ آ کے اس کے اوپر بات کرے. لیکن میں پھر سے ایمفسائز کروں گا، میں کوئی مطلب کہ بھئی آپ کو ایک نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، لیکن جتنی میری سمجھ ہے، جتنی میں سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اپنے دین کی، تو ہمارا دین جو ہے وہ دوسرے مذہب کی عزت کرنا ہمیں سکھاتا ہے. ہاں، جو حق کا پیغام ہے وہ ضرور انہیں دو، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تبلیغ کا طریقہ کار ہوتا ہے. جبراً زبردستی یہ بالکل بھی ہمارا دین نہیں ہمیں سکھاتا. اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہاں پہ یہ آرگیومنٹ دے دینا کہ یار وہ لوگ جو ہیں اپنے والنٹیرلی اپنی خوشی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ مرد حضرات کیوں نہیں کرتے؟ اگر عورتیں کرتی ہیں، اگر وہ چھوٹی بچیاں کرتی ہیں جو کہ ابھی بالغ عمر تک بھی نہیں پہنچی ہوتی، تو یہ مرد حضرات جو بالغ ہو گئے ہوتے ہیں، یا مرد حضرات جو بچے ہوتے ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں، وہ یہ چیز کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اتنی سمجھ بوجھ کیوں نہیں ہوتی؟ صرف یہ لڑکیوں پہ جو بچیاں ہیں چھوٹی، ان کے اوپر یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ یار ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام بہت خوبصورت دین ہے، اور وہ اس چیز کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا. ہم لوگ کھڑے تو ہو جاتے ہیں اسلامو فوبیا کے لیے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کسی دوسرے میلوں دور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. ساری چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن اگر کوئی ہمارے دین کا استعمال غلط طریقے سے کرے، اپنے فائدے کے لیے کرے، تو ہم اس کے لیے بالکل بھی نہیں کھڑے ہوتے. یہاں پہ ہم ایمبیسیز بند کر دیتے ہیں، یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایمبیسیز کو جلا دیتے ہیں سارے معاملات کے اوپر، کہ میلوں دور مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جب ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا، اس کا ایک طریقہ کار اس نے بتایا ہے کہ خود کو ایسے ایمبیسڈر بنا کے چلو، خود کو ایسے بنا کے چلو کہ اس کے اندر جو ہے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہ پیش ہے، اور نہ ہی کوئی ہمیں اس کے اوپر جو ہے کوئی کام کرنے، کوئی اس طرح کا عمل کرنے کی ضرورت پڑے کہ ہم جبراً زبردستی کسی کے اوپر کوئی چیز امپلیمنٹ کریں. اس سے جو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے خیال رکھیں، اور اس کو اگر برا کہہ سکتے ہیں، برائی کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، تو ضرور کہیں.